बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। कनाल्स के मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में जो मामला ठना हुआ था, जो रुकावटें थी, वो लगता है कि अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये बर्फ पिघलने लगी है। शजील मेमन और राना सनाउल्लाह साहब के दरमियान आज गुफ्तगू हुई और इस बात पे तो एटलीस्ट ये तय पाए कि हुकूमत को और पीपल्स पार्टी को मिलकर बैठकर बात करना होगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इस मामले पर फौरी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर इस मामले को प्रॉपरली इसके हल की तरफ जाने की बात की। लेकिन याद रहे कि इससे पहले ही जुम्मे के रोज जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने हैदराबाद से तकरीर की और ये कह दिया कि हुकूमत के साथ चलना हमारे लिए नामुमकिनात में से होता चला जा रहा है, कनाल्स का मामला हम लोगों के लिए एक बहुत संगीन मामला है, सिंध का पानी किसी तरीके से पंजाब को नहीं दे सकते हैं। तो उसके बाद फौरी कुछ मिनट के फासले पर मेरे ही प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया था, वो सुने। जब हम चाहेंगे, जब बैठेंगे, वो रिजॉल्व हो जाएगा, वो मामला फंसेगा नहीं। उस मामले को कुछ अनासर सिंध में, जिनको नेशनलिस्ट अनासर कहते हैं, सो कॉल्ड, उन्होंने उस मामले को बिगाड़ा हुआ है और वो वहाँ पे जो है वो इस मामले को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वो पीपल्स पार्टी को हिट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वहाँ पे वो अंडर अटैक है, वहाँ पे तहरीक चल रही है। वो नहरों के खिलाफ नहीं है, नहरों का तो मसला ही कोई नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। वो पीपल्स पार्टी को हदफ बना रहे हैं। इस मामले पर बारहा हुकूमत के वज़रा की तरफ से ये स्टेटमेंट्स आ रही है कि किसी तरीके से इस मामले पर सियासत ना की जाए, इसको सही तरीके से मुल्क की कौमी मफाद के अंदर लेकर जाया जाए। इरसा के बार बार वो पानी का जो अकॉर्ड है उसके बारे में बात भी की जा रही है। दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी बारहा सीसीआई की मीटिंग बुलाने का उसके ऊपर इंसिस्ट कर रही थी, वो अब इस फोन कॉल के बाद कम होगा या नहीं होगा। लेकिन अता साहब ने एक बार फिर दोबारा वही वाली बात कर दी जो बाकी वज़रा की तरफ से भी आ रही है कि सियासत नहीं, किसी तरीके से मुफाहमत की तरफ जाया जाए। इस मामले के ऊपर भी सुने। सियासत नहीं होनी चाहिए, ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। इंतजामी मामले को इंतजामी तौर पर ही हल करने में मैं समझता हूँ कि बेहतरीन खामो तस्लीम के साथ इस मामले को हल करना है। 1991 का वाटर अकॉर्ड भी मौजूद है, 1992 का इरसा एक्ट भी मौजूद है, इरसा भी मौजूद है, आईन और कानून भी मौजूद है। बस में इत्तेहादी हैं और पीपल्स पार्टी के पास आईनी ओहदे भी हैं। इस इत्तेहाद का तकादा ये है कि हम मिल बैठ के टेबल पे बैठ के इस चीज पे बात करें। पर इरसा एक्ट के मुताबिक किसी सूबे का पानी किसी दूसरे सूबे को नहीं जा सकता। मुनसिफाना तकसीम का एक निजाम मौजूद है। हमारी लीडरशिप समझती है जो भी तहफ्फुज़ात हमारे इत्तेहादियों के हैं उनको दूर करना ही हमारे फराइज़ में शामिल है। अब ये तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए एक्टिविटी तो शुरू हो गई है, लेकिन कनाल के मामले पर मुर्तज़ा वहाब साहब ने फरमाया कि गैर मशरूत सपोर्ट तो की थी। ये किस चीज की थी आपको स्टेटमेंट में भी नजर आ जाएगी, लेकिन बड़े वाज़ेह तौर पर उन्होंने भी कह दिया कि किसी का हक मार के किसी को देना और किसी और का हक मार के किसी और को देना ये किसी तरीके से मुमकिनात के अंदर नहीं हो सकता। क्योंकि जो गैर मशरूत सपोर्ट वाली बात है वो किसने दी थी, सुने जरा। जहाँ तक कनाल का इशू है, चेयरमैन पीपल्स पार्टी हो, सदर मुमलिकत, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से वफाकी हुकूमत को बता दिया है। गैर मशरूत तौर पर हमने इसकी हिमायत इसलिए की क्योंकि हम चाहते थे सोर्सेज का मुनसिफाना तकसीम हो पाकिस्तान भर में। हम डेवलपमेंट के हक में हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पानी को काट के मुझे दे दिया जाए, मेरे पानी को काट के आपको दे दिया जाए। पंजाब के वज़रा ने इस मामले को मिस हैंडल किया है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस डिमांड पर लब्बैक कहते हुए इस प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना चाहिए। अब ये मामला हल होता है या नहीं होता, लेकिन पंजाब के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की बनी हुई थी, उनकी मुलाकात हुई है। उस मुलाकात के अंदर बहुत सारे मामलों पर डिस्कशन हुई है, बल्दियाती इश्यूज के ऊपर, बहुत सारे बिल्स के ऊपर, लेकिन उसके अंदर ही ये कनाल वाला इशू भी सामने आ गया। प्रेस ब्रीफिंग करते हुए मीडिया से मलिक अहमद खान साहब ने यही बात, कनाल्स वाली बात एक रीइटरेट की है, सुने। की तकसीम तो इरसा तय कर चुका। पंजाब के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। सिंध का राइट है कि सिंध अपने पानी को जेलसली गार्ड करे। सूबाई खुद मुख्तारी बस एक दिलफरेब नारे नाम नहीं है, वो जुड़ी हुई है आपके उन हकूक के साथ। जहां पर पॉलिटिकल एग्रीमेंट नहीं होता तो कालाबाग जैसा मंसूबा इन वांट ऑफ पॉलिटिकल एग्रीमेंट लंबा हो जाता है। तो कैनाल्स की बात आ रही है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर होने चाहिए और उसको समझने के बाद आगे लेके जाना चाहिए। अब ये टाइमिंग नोट कीजिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन में कनाल्स पे ठनी हुई है, मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ से कोऑर्डिनेशन कमेटी की मुलाकात होती है और मुलाकात के बाद ये तमाम बिल्स जिनके ऊपर उनके पहले ही शुकूक व शुबहात थे, कुछ पावर को इधर उधर करने, यानी पूरी पावर पीएमएलएन के पास जो है उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई हिस्सा पीपल्स पार्टी का बन सकता है या नहीं बन सकता, उसके रास्ते निकालने की भी कोशिश की जा रही है। हसन मुर्तज़ा साहब ने बिल्स के हवाले से एक बार फिर तशवीश का इजहार किया है कि उनके ऊपर बात जरूरी है, उसके पर मामला आगे बढ़ेगा। सुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था उसमें काफी पेशरफ्त हुई। इजलास के अंदर इस बात पे इत्तफाक किया कि साथ मिलके
چلنا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ PMLN کا ریٹن معاہدہ، اس کی ایک شق تھی بلدیاتی نظام. ہم نے مطالبہ کیا انتخابات بھی کروائے جائیں. ڈرافٹ کیا گیا ہے بلدیاتی بل، اس پہ ہمیں تحفظات ہیں. گورننس کے حوالے سے بات ہوئی، کمنگ ویک کے اندر دوبارہ ملنے کے لیے ریزالو کر کے لاتے ہیں. اب بلدیاتی انتظام یا بلدیاتی نظام اور انتخابات کے اوپر تو ہر کسی کو شکوک و شبہات اس لیے رہتے ہیں کیونکہ کوئی بھی جماعت ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، PTI ہو، PMLN ہو، اپنی اپنی جگہ پر بلدیاتی انتخابات کرانے کے اندر ڈیلے ضرور کرتے ہیں. اگر کمپلیٹلی روک نہیں سکتے تو تاخیر ضرور ہوتی ہے. اس کی واضح مثال ہم لوگوں کو اسلام آباد میں نظر آئی تھی PMLN کے ٹائم پر، پنجاب میں نظر آئی تھی، KPK کے اندر PTI کے حوالے سے نظر آئی تھی، کراچی میں پیپلز پارٹی کے ٹائم پر نظر آئی تھی. تو بلدیاتی انتخابات پر اور بلدیاتی بل پر تشویش کے بارے میں بھی بات کریں گے. پیپلز پارٹی کے کیا اس ٹائم پر سوالات ہیں، لیکن میں آپ کو تھوڑی دیر میں فیصل کریم کنڈی صاحب کی ایک بات سناؤں گی. وہ KPK کے بارے میں بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی بات ہی ہو رہی ہے، کچھ اختلافات کی بات ہو رہی ہے. تو جو اندرونی اختلافات ہیں PTI کے، اس کو بار بار اجاگر کر رہے ہیں کنڈی صاحب. لیکن اس سے پہلے میں مہمانوں کا تعارف کرواؤں گی. میرے ساتھ اس ٹائم پر اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب، PMLN کے سینئر رہنما. بہت شکریہ عفنان صاحب، آپ نے جوائن کیا. اٹس اے پلیزر ہیونگ یو ان دی پروگرام. اس کے ساتھ ساتھ حسن مرتضی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور اس کوآرڈینیشن کمیٹی کا اہم حصہ بھی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے. بہت شکریہ حسن صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا. لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، PTI کے سینئر رہنما. اس ٹائم پر حکومت تو آپس میں جو لڑ رہی ہے PTI کی لڑائی کے اندر ایک جو وکٹم کہہ لیں یا ایک ممبر کہہ لیں، فریق کہہ لیں، وہ جھگڑا صاحب بھی ہیں. جھگڑا صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می دی پروگرام. میں اس سے پہلے جھگڑا صاحب آپ کی طرف آؤں، میں کنڈی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ سناؤں گی جہاں وہ مائنز اینڈ منرلز کے بل کے بارے میں آپ کے ہر دل عزیز CM KPK علی امین گنڈاپور صاحب کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں. میں یہ ہر دل عزیز اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ کی اور ان کی بڑی ٹف چل رہی ہے. ذرا پہلے وہ سنیے گا. مائنر منرل بل ہے، ابھی ہمارے CM صاحب کو جو ٹاسک اسلام آباد سے دیا جاتا ہے وہ اچھے بچوں کی طرح اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اس لیے تو وہ نوکری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ تو نوکری سے چلے جائیں گے. اب بڑے مشکل امتحان میں ہے کیونکہ پارٹی بھی ان کے خلاف ہے. ون لائنر یہ ہے کہ یا نوکری کریں گے یا بل پاس کریں گے. جھگڑا صاحب ایک تو یہ بتا دیجئے گا کہ وہ CM جن کا اور آپ کا ایشو چل رہا ہے، انہوں نے آپ کے اگینسٹ، آپ نے ان کے حوالے سے سٹیٹمنٹس دی ہیں. ناٹ جسٹ یو بلکہ PTI کے بہت سارے رہنماؤں کے خلاف انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے. عاطف خان ہو گئے، شاہرام ترکی ہو گئے، اینڈ یہ اسد کیسر صاحب ہو گئے، آپ سمیت. اور آپ لوگوں نے پھر آگے کہیں نہ کہیں سافٹ اور ہارڈ ہٹ کیا ہے. مجھے بتائیے گا یہ واقعی میں بل کہیں اور سے آیا ہے جو مائنز اینڈ منرلز والا ہے اور اچھے بچوں کی طرح یہ پاس کرا لیں گے؟ یہ کلیریفائی کر دیں پہلے، اس سے پہلے کہ ہم دوسری ڈسکشنز کی طرف جائیں. السلام علیکم. دیکھیے سب سے پہلے بل کو ڈیل کر دیتے ہیں. جو گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کو تو آبویسلی شیطانی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان کی بات کو تو میں کریڈنس جو ہے وہ نہیں دوں گا. جہاں تک بل کی بات ہے، اس پہ 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ وفاق سے چاروں صوبوں کو ایک ڈرافٹ گئی اور یہ ایکشن بائی اٹ سیلف غلط ہے اور دکھاتا ہے کہ جو ملک کا نظام آج بنا ہوا ہے اس نظام کا خود ہی جو ہے اور جس کا پیپلز پارٹی ایک حصہ ہے، اس نظام کا جو خود ہی جو ہے آئین اور قانون کے لیے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے. یہ تو آپ کو ہر ہفتے 2 بار اڈیالہ میں ایونٹس بتانے. لیکن جھگڑا صاحب I'm sorry I'm cutting you short، باقی پھر آگے چلتے ہیں. بس مجھے یہ بتا دیجیے کہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ اگر ڈرافٹ جاتا ہے تو ڈرافٹ کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ امپوز کیا ہے. So is that okay or not؟ لیٹ می فنش، آگے جا رہا ہوں. جی. دوسری بات یہ کہ اس ڈرافٹ پہ صوبائی حکومت نے اپنا کام کیا. اس کام کرنے کے باوجود پارٹی میں اور پبلک میں ریئیکشن آیا اور میرے خیال میں ابھی یہ بل اتنا کنٹروورشل ہو چکا ہے، اس کو پاس کرنا بالکل بھی آسان جو ہے وہ نہیں ہوگا. اور تیسری چیز یہ کہ جہاں تک اگر ہم بگر پکچر میں دیکھیں تو جو یہ بل ہے یہ عکاسی کرتا ہے جو ہر چھوٹے صوبے میں ہو رہا ہے. بلوچستان میں آوازیں اٹھ رہی ہیں بلوچستان کے حقوق کے لیے، حل کیا ہے؟ سب کو جیل میں ڈال دو. سندھ میں تو ابھی پیپلز پارٹی جاگ اٹھی ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن لیڈرشپ حالانکہ اس پہ PTI کی آوازوں نے لی تھی، سندھ کی باقی قوتوں نے لی تھی. یہ تو پبلک ریئیکشن دیکھ کے انہوں نے دیکھا کہ واقعی یہ جو پانی کا ایشو ہے یہ سندھ کے لیے اس طریقے سے ان ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے. اور جو مائنز اینڈ منرلز کا ایشو ہے
दोबारा से आप देख लें, जिस तरीके से ये वफाक ने डील किया वो यही दिखाता है कि आई एम सॉरी, ये जो 2025 का मॉडल है पाकिस्तान को चलाने का, इस मॉडल को समझ ही नहीं है कि पाकिस्तान कैसे चल सकता है। 2018 वाला मॉडल ठीक था झगड़ा साहब? इससे बहुत बेहतर था। इससे बेहतर था, लेकिन वो ठीक था? इससे बहुत बेहतर। नहीं, मैं बेहतर की बात नहीं कर रही ना, ठीक क्या गलत की बात कर रही हूँ। ठीक था या गलत था? मैं कह रहा हूँ ठीक तो शायद 1947 से कोई मॉडल नहीं था, लेकिन इससे तो बहुत बेहतर था। चले, ये बता दीजिएगा कि क्योंकि अब ऑब्वियसली पार्टी के अंदर ही बात हो गई ये माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से, मुझे ये बता दें कि इस टाइम पर आपका वो झगड़ा सेटल हो गया है? मैं नाम वाले झगड़े की बात नहीं कर रही, आपका और अली अमीन गंडापुर साहब का जो आपस में टिफ चल रहा था, हैज इट बीन सेटल या अभी भी चल रहा है? नहीं, मेरे ख्याल में 2-3 बातें हैं। नंबर 1 ये कि मुझे कभी जो है वो खुशी नहीं होती जो हमारे इंटरनल डिस्प्यूट्स हैं वो पब्लिकली एयर करते हुए, क्योंकि उसका नुकसान हमें होता है और हो रहा है। दूसरी चीज, पर्सनली जो ये इशू है जो मैंने कहना था वो मैंने कह दिया। वो पानी पुल के नीचे से गुजर गया ना झगड़ा साहब, कि नहीं डिस्कस होना चाहिए था पब्लिकली, अब तो हो गया। अब मैं पूछ रही हूँ मामला सेटल हुआ या नहीं हुआ? मैं और तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि जो मैंने उस पर कहना था, और वो मेरे लिए कहना इसलिए जरूरी था कि मेरे खिलाफ एक विस्परिंग कैंपेन चल रही थी या कुछ एलिगेशंस थी। उन एलिगेशंस का जवाब मैंने पब्लिकली इसलिए दे दिया अनीका कि आप भी देख सके, पूरा पाकिस्तान भी देख सके, और एक्चुअल जो डिबेट होनी चाहिए वो इसी बात पे होनी चाहिए कि ये जो सियासतदानों पे इस तरीके के एलिगेशंस लगते हैं उन पे प्रेशर डालने के लिए कि आया इस मॉडल से हम सियासत में कोई डिसेंट लोग, तो लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं। वेट अ सेकंड, आप पर इल्जाम लगाया था उधर की तरफ से, और वो विस्परिंग कैंपेन नहीं थी, बड़ी वाज़ेह कैंपेन थी, वो करप्शन का था। आप कह रहे हैं सियासतदानों के ऊपर अगर इस तरह के इल्जामात लगेंगे तो फिर ये गलत काम है, इस तरीके से आगे नहीं चल सकेगा। लेकिन इल्जाम भी तो सियासतदान की तरफ से ही लगा था। आर यू सेइंग कि अली अमीन गंडापुर साहब ने किसी के कहने पे आप पे ये इल्जाम लगाया था करप्शन का? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो मुझे क्वेश्चनेयर दिया गया था वो पार्टी की एक इंटरनल कमेटी से दिया गया था, लेकिन जो इल्जामात थे वो तो हमारे हुकूमत से पहले बने थे ना, और वो तो वही टाइप के इल्जामात हैं जो हर सियासतदान पे बनाने की कोशिश की जाती है ताकि कल उसको रिमोट कंट्रोल किया जा सके, लेकिन बास लोग नहीं रिमोट कंट्रोल हो सके। चले, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ झगड़ा साहब। हसन मुर्तज़ा साहब, अभी एक तो वो फरमा रहे हैं झगड़ा साहब भी कि देखें छोटे सूबों के साथ ऐसे ही हो रहा है। छोटे सूबों के साथ मसला ये है कि हर जमात का इस टाइम पर किसी ना किसी सूबे के अंदर स्टेक है, गवर्नमेंट है। आप लोगों की तो 2 सूबों के अंदर एक तरह से गवर्नमेंट हो गई। सिंध का पानी नहीं चोरी कर रहे, पंजाब वाले ये कह रहे हैं, वफाक ये कह रही है, यकीन दिला रही है, सारे बुजुर्ग कह रहे हैं हम इरसा के हिसाब से जो डिवीजन हुई है उसके हिसाब से चलेंगे, जो वाटर रिकॉर्ड था उसके हिसाब से चलेंगे। तो फिर, और स्पेशली अभी मुर्तजा वहाब साहब ने कहा कि हमने गैर मशरूत सपोर्ट इसलिए की थी ताकि पाकिस्तान के लिए बेहतर हो, एंड सो। तो सिर्फ पंजाब के वुज़रा अगर अच्छी स्टेटमेंट्स देते और बड़ी ताबड़तोड़ हमले ना करते तो मामला सेटल हो सकता था। हसन मुर्तजा साहब, बहुत शुक्रिया जी। बड़ा ही अहम इशू और बड़ा सेंसिटिव इशू है पानी का, क्योंकि पानी की जो कमी है वो मेरा ख्याल है कि तमाम सूबों के अंदर है। जो हमारा इक्सा का डिवाइड है या तकसीम है, या उसमें हमें पहले ही पानी कम मिल रहा है और वो तमाम सूबों को कम मिल रहा है। वो उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जहां पे ये कहा जाता है कि पंजाब जो है या सिंध जो है ये उसकी, मैं समझता हूं कि ये सिंध का भी मामला है, ये पंजाब का भी मामला है और ये पाकिस्तान का भी इशू है। ये तमाम सूबों का इशू है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसमें बड़ी वाज़ेह मौक़िफ़ रखती है कि जब पानी की कमी है तो आप नई नहरें बनाकर कौन से इलाकों से पानी काट रहे हैं? आप चिन्योट का पानी काट रहे हैं, आप मान लिया कि आप सिंध को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। एक लम्हे के लिए अगर ये तस्लीम भी कर लिया जाए तो हमें ये तो बताएं कि नई नहरों में जो पानी जाएगा वो चिन्योट से काटेंगे, वो सियालकोट का काटेंगे, वो कसूर का काटेंगे, वो लाहौर का काटेंगे, कहां से पानी वो आएगा? जब आपने कोई नए रिजर्वायर नहीं बनाए, कोई डैम नहीं बनाए, तो वो पानी कहां से आएगा? इस पे मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा
ایشو ہے، یہ حکومت کو چاہیے انیشیٹو لینا، ان کا کام ہے، وہ سب کو حسن صاحب انہوں نے انیشیٹو لیا ہے. ابھی رانا ثناء اللہ صاحب بڑے ایکٹیولی اس کو پرسو کر رہے ہیں. شجیل میمن صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. کوئی مڈل گراؤنڈ نکل سکتا ہے یا اب اسپیشلی اب کوئی چانس ہی نہیں ہے اس کو حل کرنے کا؟ اب تو اس کو واپس لینا پڑے گا، حکومت کو رول بیک کرنا پڑے گا، ادروائز دیر از نو وے ٹو موو فارورڈ. کیا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اس کو تو فوراً روکنا پڑے گا. یہ کسی صورت بھی کسی بھی صوبے کو کسی طرح سے بھی قابل قبول نہیں ہے. اوکے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نیچر کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. آپ اگر چولستان کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا آپ اگر تھر کو آباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے لیے اگلے دن چیئرمین بلاول نے ایک بڑی جو ماڈرن ٹیکنالوجی کی بات کی، جس میں سلائن ایگریکلچر کی بات کی. ہمیں اس طرف جانا چاہیے. ہم کیوں یہ لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ ہم نے اس پانی کے لیے نہریں نہیں نکالنی ہے؟ ہم نے پہلے کالا باغ ڈیم کا تجربہ کیا نہیں ہے؟ ایک اتنا بڑا تجربہ ہونے سے پہلے رک گیا نا، وہ تو معاملہ رک گیا. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اب آپ ایک اور نیا کالا باغ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. آپ کس طرح، کہاں سے؟ سمپل سی بات ہے، مجھے بتا دیں پانی کہاں سے آئے گا جو ان نہروں کو دیا جائے گا ان علاقوں کو سیراب کرنے کے لیے؟ کیا صحرا جو ہے وہ ہر ملک میں موجود نہیں ہے؟ کیا ان صحراؤں کو آباد کرنے کے لیے انہوں نے نئی نہریں ہی نکالی ہیں؟ ہمارے ہمسائے نے حسن صاحب، ہمارے ہمسائے نے اپنے صحراؤں کو سیراب کر لیا. وہاں سعودی عرب کے اندر اب پانی، وہاں اور واٹر اسکیئرس کنٹری ہے سعودی عرب، وہاں بھی پانی کے ذریعے لے کر جا کر وہ بھی صحرا کو سیراب کر رہے ہیں. صحرا کو جو ہے وہ سرسبز کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا؟ نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ اس صحرا کو سرسبز کرتے کرتے ہم اپنی سرسبز زمین کو جو ہے وہ بنجر بنا دیں. ٹھیک ہو گیا. ان کے پاس کتنے، انڈیا کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو ان کے ڈیم کتنے ہیں؟ یہاں تو ڈیم پہ بھی ایشو شروع ہو جاتے ہیں حسن صاحب. کتنے ریزروائر ہیں ان کے پاس؟ پاکستان نے کتنے ریزروائر بنا لی ہیں جہاں سے اب یہ نئی نہریں نکالنے کی اور پانی سٹور کر کیا ہے یا ریزرو کیا ہے؟ وہ کتنا ایک پانی ہے جس کو سیو کر کے آج نئی نہروں کی بات کر رہے ہیں؟ چلے سینٹ صاحب، ایک تو سب سے پہلے یہ بتا دیں پانی کدھر سے آئے گا، کیونکہ پنجاب کے لوگ بھی، بلکہ وہ عدالت کے اندر تو وہ بھی بات آ گئی نا کہ چولستان کے لوگوں کو نہیں پتا کہ چولستان میں یہ کام ہونے لگا ہے، تو پھر باقی جگہوں کو یا باقی صوبوں کو تو چھوڑ ہی دیں، ایون اپنے صوبے کے اندر بھی ایشوز ہو رہے ہیں. سو کنسیڈرنگ آل آف دس، اب یہ جتنا بڑا ایشو بن گیا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے جو پہلا اسٹیپ لیا ہے ابھی ٹو ٹاک ٹو شجیل میمن صاحب، کیا سولوشن لے کر وہ گئے ہیں ان کے پاس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے اس کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں یہی طے پایا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات چیت سے اور افہام و تفہیم سے طے کر لیا جائے گا اور اس کی جو ٹیکنیکل سائڈ ہے اس کو اچھی طرح ریویو کیا جائے گا. اور جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں پرٹیننٹ سوال ہے اور بھی لوگوں نے یہ سوال ریز کیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نیا ریزروائر، 2 نئے ریزروائر بن رہے ہیں، ایک دیامیر بھاشا ڈیم ہے اور دوسرا میمن ڈیم ہے، جو مطلب جن میں پانی کی اسٹوریج کی کیپیسٹی سگنیفیکنٹ ہے. لیکن وہ ہنوز دلی دور ہے، تبھی تو ان کو بننے میں بڑا ٹائم ہے. دیامیر بھاشا پہ تو میں خود گئی تھی. جی دیامیر بھاشا کو تو مطلب منیمم بھی 2030 لگے گا، میں بھی 2035. تو بس 5 سال آپ کی حکومت تو چلی گئی نا تب تک. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو نئے ریزروائرز کی بات ہے وہ کنال بھی تو کل نہیں بنے گی نا، ان میں بھی بہت سال لگیں گے بننے میں. تو وہ جو آئیڈیا ہے وہ بیسکلی اسی سے کنیکٹڈ ہے کہ اگر ہماری کیپیسٹی بڑھ جائے گی پانی کی تو پھر ہم نئی جگہوں کو بھی سرسبز کر سکتے ہیں. اوکے، سو یہ جو بات رانا صاحب میرے پروگرام میں بھی کر رہے تھے، ڈرپ اریگیشن اور اس طرح کی واٹر ایفیشینٹ ایگریکلچر کی طرف جایا جائے، وہ اس کی طرف تو ہم لوگ جائیں گے. ابھی اس ٹائم پہ پنجاب کے اندر کسان سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے ان سے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ ان سے پورا نہیں ہوا اور پورا نہ ہونے کی وجہ سے اب کسان یہ کہہ رہے ہیں ہم نے اگلی بار ویٹ نہیں لگانی. ادھر آپ جو ہے وہ ان جگہوں کو سرسبز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو صحرا ہیں، اور ادھر ہمارا کسان جو ایسی ایگریکلچرل لینڈ جو کہ انتہائی فرٹائل ہے ادھر رو رہا ہے. تو پھر مجھے تو یہ بیلنس سمجھ نہیں آ رہا. عفنان صاحب دیکھیں، مریم نواز شریف صاحبہ نے جو یہ ڈیسیجن لیا ہے بہت ایک بہادرانہ ڈیسیجن تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب کا جو سرکولر ڈیٹ تھا نا اس کی بائنگ، ویٹ کی بائنگ کی وجہ سے، اور کیونکہ آپ جب ویٹ کی بائنگ کرتے ہیں تو آپ نے کمرشل بینکوں سے آپ لون لیتے ہیں، اس لون کے تحت آپ یہ گندم خریدتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر انٹرسٹ پے کرتے ہیں. تو پھر اوپن مارکیٹ پہ چھوڑ دیں. یہی کر رہے ہیں نا، یہی میں کہہ رہا ہوں. پہلے تو ابھی تو 2200 روپے کا وہ لگایا تھا، 1900-2200 روپے کا. وہ کرتے یہ ہیں کہ کچھ پیسے، میں 60 میں بتا یہ رہا ہوں کہ 60 ارب روپے کا انٹرسٹ پے کرنا پڑتا ہے خالی اس کی وجہ سے. وہ پیسہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی فارمرز کو دیا جا رہا ہے تاکہ کسان کارڈ پروگرام میں
سولرائزیشن پروگرام میں، ٹریکٹر کے پروگرام میں، میکنائزیشن آف فارمنگ اس کے پروگرامز ہیں، ان کے اندر یہ ڈرپ اریگیشن کا پروگرام ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈائریکٹلی فارمرز کو دی جا رہی ہیں. جو ویٹ کے جو ہمارے فارمرز ہیں ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ پنجاب حکومت انڈیفینیٹلی ایک اتنا بڑا ڈیٹ نہیں اٹھا سکتی. 300 ارب روپے کا یہ سرکولر ڈیٹ انٹرنل بلٹ ہو چکا ہے آلریڈی. اب یہ جو ہے وعدہ نہیں کرنا تھا نا اپنا، نہیں میں بتا رہا ہوں، پہلے پرومس کیا، اس کے بعد توڑ دیا، اس کے بعد آپ ریزن دے. دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے جو ہے وہ تاریخی اقدامات کیے پاکستان کے ایگریکلچر کے لیے، جو میں نے بھی آپ کو گنوا دی ہے. آپ کو پتا ہے پنجاب میں اگر آپ نے ڈرپ اریگیشن لگانی ہے، آپ نے سولر لگانا ہے، آپ نے پمپس لگانے ہیں، آپ نے فرٹائل اپنے لینڈ کو کرنا ہے، 75% آف دا کاسٹ از پیڈ بائی دا پنجاب گورنمنٹ، 25% آپ خود پے کرتے ہیں. یہ اتنی بڑی، یہ مجھے بتا دیں کہ یہ اور اس طرح کی اسکیم موجود ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ، اور اس کی وجہ سے ریولیوشنرائز ہو رہی ہے فارمنگ پنجاب کے اندر بالخصوص. تو ہم فارمر سے بالکل بھی خلاف نہیں ہیں، اور یہ جو 15 ارب روپے کا جو سپورٹ پروگرام ہے یہ اسی لیے مریم نواز شریف صاحبہ نے دیا ہے تاکہ جو سپورٹ پرائس رکھی گئی ہے اس کے اوپر بائنگ کر لی جائے کچھ، اور اس کی وجہ سے ایک پرائس سیٹ ہو جاتی ہے اور پھر باقی ساری بائنگ اسی پہ ہونی شروع ہو جاتی ہے. آپ لوگوں نے پرائس اتنی کم رکھی ہے کہ وہ جو پرائس سیٹ ہو، اوپن مارکیٹ والے بھی کہیں کہ ٹھیک ہے یہ حکومت نے یہ پرائس رکھی ہے تو اس کے بعد ہم لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی کسان ایکسپلوئٹ ہوا تھا عفنان صاحب، بڑا مسئلہ بنا تھا، ان کو لٹرلی جو پتھارے ہوتے ہیں وہ لگانے پڑے تھے، پتھاروں کے اوپر بیچنا پڑا تھا اپنی گندم. ہمارے ملک میں کپاس اگتی ہے، بہت ساری جو ہے ویجیٹیبلز اگتی ہیں، رائس اگتی ہے، کارن اگتا ہے. کوئی کسی کو ملتی ہے سپورٹ پرائس؟ آپ مجھے بتا دیں کوئی ہے، اور کوئی اور ایسا ورٹیکل ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں سپورٹ پرائس حکومت دے؟ دیکھیں جو ویٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی جو ہارویسٹنگ ہے اس کے لیے سپورٹ پنجاب حکومت کر رہی ہے. میں نے آپ کو بتا دیے پروگرامز کون سے ہیں. اب اس سے زیادہ اور مزید پروگرامز بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ بڑے ریولیوشنری پروگرامز ہیں اور ان کو صرف اپنا وقتی فائدہ اور شارٹ ٹرم گینز کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، لانگ ٹرم معاملے کو دیکھنا چاہیے. لانگ ٹرم معاملے میں حسن صاحب جو کسان ہے، کاشتکار ہے، وہ اس قابل بھی رہے گا کہ وہ گندم، کیونکہ گندم کا جو کاشتکار ہے یا کسان ہے وہ تو پورا سال انویسٹ کرتا ہے، اور جب اس کو کٹائی کی باری آتی ہے تو پھر وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بچے کی شادی کرنی ہے، اب گھر بنانا ہے، وہ سارا پیسہ اس کے اندر اس کا لگا ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ لانگ ٹرم کے اندر یہ ویٹ کا جو کاشتکار ہے وہ بچے گا بھی؟ دیکھیں سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے فیصلے کرنے والے تمام لوگ جو ہیں وہ غیر کاشتکار لوگ ہیں، ان کو ہماری پرابلمز کا اندازہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں ہے، ہماری گندم 200 روپے ریٹ اور کم کر دے بے شک، لیکن یار جب ان پٹس کی بات کرتے ہیں تو اس وقت تو کبھی نہیں آپ نے کہا کہ ہم گندم کا ریٹ تو کم کر رہے ہیں. سال میں 4 دفعہ ہم ان پٹس کے ریٹس بڑھاتے ہیں، بجلی مہنگی کر دیتے ہیں، ڈیزل مہنگا کر دیتے ہیں، فرٹیلائزر مہنگا کر دیتے ہیں، پیسٹیسائڈ مہنگی کر دیتے ہیں. شوگر کین مافیا جو ہے وہ ہمارا پیسہ نہیں دیتا. دسمبر کے پیسے ہمارے آج بھی شوگر مافیا کی تجوریوں میں پڑے ہیں. گندم ہماری جو ہے ہمیں 3,500 روپے فی من جو ہے وہ کاسٹ کرتی ہے، ہماری 2,200 کی بک رہی ہے مارکیٹ کے اندر. کس طرح ہم سروائیو کریں گے؟ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں الٹا مافیا کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ مافیا ہے. بھائی ہم کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کی فوڈ سیکورٹی کے ضامن ہیں. ہم اپنی راتیں جاگ کر، ہم اپنے بچوں کا نوالا چھین کر آپ کے شہروں میں خوراک پہنچاتے ہیں، دودھ پہنچاتے ہیں، گوشت پہنچاتے ہیں. یار اس کے بدلے میں ہمارے لیے یہ سوچا جاتا ہے کہ ان پٹ 4 دفعہ سال میں مہنگی کرو اور ہماری گندم کو کہہ دو کہ جی یہ گندم ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہم سپورٹ پرائس نہیں دیتے. نہ دیں سپورٹ پرائس، لیکن ان پٹس کی قیمتوں کا تعین جب کرتے ہیں اس وقت تو ہماری کاشتکار تنظیموں کو بٹھائیں. اس ٹائم سرمایہ دار، بیوروکریٹس اور ہماری حکومت بیٹھ کر ہمارے اوپر وہ ٹیکسز بھی امپوز کر دیتی ہے. آپ نے 45% ٹیکس لگایا، کسی کاشتکار تنظیم سے آپ نے پوچھا؟ آپ اس ملک کے اندر پانی جو ہے وہ 15 دن نہر بند رہتی ہے، 7 دن نہر چلتی ہے. آپ نے کبھی اس کا ہمارا پرسان حال بنے کہ آپ کی نہر جو ہے وہ بند پڑی ہے؟ کوئی آدمی ہمیں یہ بتا دے کہ کسی ایک حکومتی اہلکار نے آواز اٹھائی ہو کہ دسمبر کا پیسہ آج بھی کاشتکار کو مل مالکان نہیں دے رہے.
کون اس کا ذمہ دار ہے؟ تو پھر آپ یہ کہیں نا کہ پاکستان کا کاشتکار جو ہے وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. کاشتکاری جو ہے وہ جو ہم ایگرو بیسڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں وہ کہیں کہ وہ غلط ہے, وہ ایک مفروضہ ہے, وہ ہے ہی نہیں ہے ہماری. آپ کے پاس کوئی آپ کی ایکسپورٹ رہ نہیں گئی. ایک ایگریکلچر ایسی ہے جو آپ کو کھڑا کر کے بیٹھی ہے, جو آپ کے لوگوں کو روٹی دے رہی ہے, جس نے آپ کی 80% غربت چھپائی ہوئی ہے دیہاتوں کے اندر. آپ اس کی بات ہی نہیں کرتے. آپ کہہ دیتے ہیں جی کہ گندم سستی ہوگی, اسپورٹ پرائز نہیں دیں گے. پوری دنیا میں کوئی نہیں دیتا, لیکن پوری دنیا میں یہ لوٹ بھی نہیں ہوتی کہ کھاد مہنگی کر دو. آپ فرٹیلائزر والوں کو سبسڈی کیوں دیتے ہیں گیس کی مد میں؟ کیا وہ انہوں نے پاکستان بنایا ہے؟ ٹرکل ڈاؤن کریں ایگریکلچر کی طرف. کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. ٹھیک. No, that is actually a very important point, Hassan Murtaza صاحب, considering کہ یہ ایگریکلچر کنٹری اور سب سے اچھا ایریگیشن سسٹم کسی زمانے میں قرار پایا جاتا تھا پاکستان کا, لیکن now we are in a lot of deterioration. جھگڑا صاحب, ایک تو پاکستان تحریک انصاف گاہے بگاہے اسپیشلی عمر ایوب صاحب کے اس پہ اسٹیٹمنٹس آتے رہتے ہیں کنالز والے ایشو کے اوپر بھی. پیپلز پارٹی کو بھی آپ لوگوں نے مورد الزام ٹھہرا دیا کہ جی یہ تو زرداری صاحب نے خود ہی معاملہ جو ہے وہ سیٹل کیا ہوا تھا, خود ہی خراب کیا اور اب احتجاج کر رہے ہیں, سیاست ہے. آپ کو اس میں سیاست نظر آ رہی ہے صرف اور صرف, یا کوئی دم بھی نظر آتا ہے پیپلز پارٹی کے موقف میں؟ ہاؤ ڈو یو سی دس سچویشن, اور پی ٹی آئی ادھر کدھر سٹینڈ کرتی ہے؟ پھر پی ٹی آئی کے سٹانس تو بڑی کلیئر ہے اس پہ, اور میرے خیال میں جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ابھی تینوں صوبوں میں اس حکومت نے, کیونکہ یہ کمپلیٹلی ان ریپرزینٹیو حکومت ہے, اور ان ریپرزینٹیو حکومت کو کبھی جو ہے وہ پبلک فیڈ بیک کے پلس کا پتہ نہیں چلتا. سندھ میں کرالس کا ایشو, بلوچستان میں جو ہے وہ بلوچ حقوق کا ایشو, خیبر پختونخوا میں مائنز اور منرلز کا ایشو, اور پھر فاٹا کا ایشو. ملک میں ایک پولیٹیکل کرائسس بڑھتا جا رہا. جہاں تک پیپلز پارٹی کے اسٹینڈ کا ایشو, آئی تھنک اگر سمپلی ہم دیکھ لیں, میرے خیال میں ان کو بھی اندازہ نہیں تھا, کیونکہ یہ بڑی ولنگلی اس ہائیبرڈ نظام کا ایک حصہ بنے, کہ سندھ کی پبلک کا یہ فیڈ بیک آیا. پبلک کا فیڈ بیک آیا تو جو کنالز کے ایشو کو انہوں نے سپورٹ کرنے کی کوشش کی تھی, ابھی ان کا پبلک سٹینڈ بدل گیا. حقیقت میں بدلا یا نہیں بدلا یہ پیپلز پارٹی کے لوگ خود ہی جو ہے وہ بتا دیں. آئی وونٹ مطلب مجھے کوئی فرق اس کا نہیں پڑتا اگر حقیقت میں بدلا ہے, اچھی بات. آپ ڈاؤٹ کیوں کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے احتجاج پہ؟ جھگڑا صاحب, اگر وہ سٹینڈز لے رہے ہیں تو آپ اس پہ ڈاؤٹ کیوں کر رہے ہیں کہ حقیقت میں بدلا یا نہیں بدلا؟ وہ اپنی جو عوام وہاں جو بھی کہہ رہی ہے اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو آپ اس کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے ڈاؤٹ کر رہے ہیں, یہ کیوں؟ انیکا, ہم حقیقت بولیں تو آپ ڈاؤٹ کریں, وہ سٹانس بدلے اور میں کہوں کہ اگر انہوں نے بدلا تو اچھا ہے, اگر بدلا نہیں تو وہ خود ہی بتا دیں. تو یہ آپ اپنا بدلا لے رہے ہیں پیپلز پارٹی سے؟ نہیں, میں تو پوچھ رہی ہوں, کی بات ہے, میں پوچھ رہی ہوں آپ اپنا بدلا لے رہے ہیں پیپلز پارٹی سے کہ آپ نے میری بات نہیں مانی تو میں آپ کی بات نہیں مانوں گا؟ نہیں, میں تو اپنا پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں نا, کہ انہوں نے بدل دیا اپنا سٹانس. اب وہی بتا دیں کہ انہوں نے جو ہے وہ پبلک پریشر کے نیچے بدلا ہے, حقیقی طور پہ بدلا ہے یا نہیں, کیونکہ جھگڑا صاحب یہ پوچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ ڈاؤٹ کرنا کیوں بنتا ہے. کیونکہ جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد پیپلز پارٹی اس نظام کا حصہ بنی ہے, تو کہیں کہیں جو ہے وہ بلاول ہاتھ کھڑا کر دیتا ہے بڑی جو ہے وہ ڈر کے کہ جی یہ چیز غلط ہو رہی ہے, ملک میں سیاستدان سے جو ہے وہ پاور جا رہی ہے. لیکن اسے جیسے کہا جاتا ہے بہیو یور سیلف, پھر اس کے بعد وہ بہیو کرتا ہے. تو چلے آپ نے یہ بہت بڑا الزام لگایا ہے جھگڑا صاحب, میں اس کا جواب لوں گی, لیکن ڈاکٹر صاحب کبھی بہیو یور سیلف نہیں کرتے تھے. عمران خان صاحب بہیو یور سیلف نہیں کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. کیا کہہ رہے ہیں, 2018 سے لے کر انہوں نے کبھی بہیو یور سیلف نہیں کیا. انہوں نے کبھی نہیں کہا جو ہے وہ جنرل باجوہ جو ہے وہ جمہوریت کے لیے بڑے اچھے ہیں, یہ کبھی نہیں انہوں نے کہا. تو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی بہیو یور سیلف کرتے تھے, آپ بھی بہیو یور سیلف کی جو ہے وہ ایسی داستان قائم کی ہے کہ اس کو. تو پیپلز پارٹی بہیو یور سیلف کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ یہ تو آپ پیپلز پارٹی سے پوچھیں. نہیں, میں پوچھتی ہوں آپ کا کیا خیال ہے اس پہ؟ کرنا ہی نہیں ہے, مطلب اتحادی اتنے ڈرے ہوئے اس ٹائم پہ. ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں, ان سے کیوں؟ اچھا مجھے بتا دیں, ویسے مجھے بتا دیں پیپلز پارٹی کا اس ٹائم پر جو موقف آ گیا, اب وہ ان کا سامنے آ گیا نا, یو آلسو انڈرسٹینڈ دیئر پرابلمس, کہ ان کی عوام کہہ رہی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. آپ لوگ کیوں
اینڈ ٹائم پر آ کے چیزوں کو اس طرح کا بنا دیتے ہیں, اتنا کنٹروورشل بنا دیتے ہیں کہ الٹیمیٹلی آپ کے اتحادی کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, ہم کیا کریں. پہلے آپ لوگوں نے مولانا صاحب کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم پہ کیا کیا, اور اب ادھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے جس کی آپ بات کر رہی ہیں, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ لے کے آئی تھی اور اس کو انڈورس کیا تھا پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے. صحیح. اور ایک دفعہ نہیں کیا, ملٹیپل ٹائمز کیا. تو جب ایک پروجیکٹ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا جس کو انڈورس کر رہے ہیں زرداری صاحب, تو اس کے بعد ہم سے گلا تو نہیں رہ جاتا نا, ہم سے کس بات تو گلا رہ گیا. پھر میں ذمہ داری کس پہ ڈالوں؟ کیئر ٹیکر پہ ڈالوں؟ کیئر ٹیکر کی تو اس طرح کی اتھارٹی نہیں بنتی. ویسے کیئر ٹیکر کی اتھارٹی تو نہیں ہے, لیکن زرداری صاحب نے تو انڈورس کیا ہوا ہے نا. آپ ان کے جو آپ کہہ رہے ہیں آپ سے پہلے زرداری صاحب کی ریسپانسبلٹی ہے. دیکھیں 14 مئی 2024 کو میٹنگ ہوئی, اس کے اندر ان کو بریف کیا گیا. 15 مئی کو یہ گرین پاکستان انیشیٹو کے ہیڈ کوارٹر گئے, وہاں سے جو پریس اسٹیٹمنٹ آئی وہ آپ دیکھ لیں. 8 جولائی 2024 کو انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس میں بریفنگ لی اور اس کی جو اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوئی اس کے اندر یہ کہا کہ تمام صوبے اور وفاق فنڈز پرووائڈ کریں کنالز کو بنانے کے لیے. تو اس کے بعد ہمیں تو نہیں کچھ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے استحقاق ہی نہیں ہے پریزیڈنٹ صاحب کا, اگر آپ اس کو اسٹیمپ سمجھ رہے ہیں تو وہ اسٹیمپ پوری نہیں ہوتی. نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ زرداری صاحب خالی صدر نہیں ہے, وہ کو چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے, اور 2 صوبوں میں حکومت ان کی ہے اور وفاق میں کولیشن گورنمنٹ کھڑی ہے, تو ان کو غیر سنجیدہ. تو آپ کہیں زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو ڈیوائڈ تو نہیں کرنے کی کوشش کرے؟ وہ کو چیئر پرسن, تو چیئر پرسن بھی بیٹھے ہیں نا بلاول صاحب, ان سے بھی بات کر لیتے. دونوں ہی کو چیئر ہیں. ہاں لیکن پھر بھی نا, مطلب زرداری, بلاول بھٹو زرداری از دا فیوچر آف پاکستان پیپلز پارٹی. بالکل وہ تو ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہے انہوں نے اگر انڈورس کیا ایک پروجیکٹ کو, تو پھر دیکھیں آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ مسئلہ خراب کہاں سے ہوا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ مسئلہ شروع کہاں سے ہوا, کہاں سے انڈورس ہوا اور معاملہ کہاں سے خراب ہوا. ہمیں بیچ میں لوگ رگڑ رہے ہیں. ہم تو کیا کہتے ہیں, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ معاملہ ریزالو ہو جائے. ہم معصوم باقی قصوروار. حسن صاحب آپ اگری کرتے ہیں سارے قصوروار, یہ معصوم, اور پی ایم ایل این کا کوئی قصور نہیں, زرداری صاحب کا قصور ہے. اور یہ بھی بتا دیجئے گا, وہ جھگڑا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ اب اصلی احتجاج ہے یا نقلی احتجاج ہے, یہ پتہ نہیں ہے. عوام کی پریشر کو صرف ایز ڈاؤن کرنے کے لیے احتجاج تو نہیں ہے. دیکھیں یہ معاملہ جو ہے بڑا سینسٹیو ہے. میں تو نہیں کہتا جھگڑا صاحب نے جو گفتگو کی, میں بس چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ یہ ڈکٹیشن لینا, یہ بہیو یور سیلف پہ سیدھے ہو جانا, یہ کبھی کبھی ڈر کے بازو کھڑا ہاتھ کھڑا کر دینا, یہ پیپلز پارٹی کی روایات نہیں ہے. اگر ہماری یہ روایت ہوتی تو ہمارے یہ قبرستان نہ ہوتے شہیدوں کے, ہمارے یہ 11 سال اور 12 سال کی جیلیں نہ ہوتی. پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ میں یہ لکھا ہوا ہوتا کہ ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی گئی, ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ فلاں ہو گیا. یہ ہم نے نہیں کیا. ہم نے تو اپنی بات پہ سر کٹوائے ہیں, اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے. اور جہاں تک تعلق ہے نہروں کا یا وہ, ہم نے کسی پریشر میں آ کر یہ بیانیہ نہیں بنایا یا اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا, یا یو ٹرن والی روایت یا سیاست ہماری نہیں ہے. ہم سب سے پہلے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی جنہوں نے نہروں پہ اور پانی کی تقسیم پہ آواز بھی اٹھائی, بات بھی کی. ہمیں دیکھا دیکھی میں یہ باقی ساری جو قوم تھی وہ بھی کھڑی ہوئی, پنجاب کے اندر بھی, اور پھر قومی اسمبلی میں جو قراردادیں دی جاتی رہی, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف کے بعد کی بات ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ایشوز کی بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان کے مفاد پر ہمیں جیل میں ایک ملاقات کروا دو. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا. ہم نے ہمیشہ پاکستانی ریاست, پاکستانی عوام, ان کی بات کی ہے اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اس کے لیے ہمیں سر بھی کٹوانے پڑے ہیں تو ہم نے کٹوائے ہیں. اللہ خیر کرے. ابھی بہت بڑا کھلا میدان پڑا ہوا ہے. لیکن حسن صاحب ایک یہ تاثر تو جا رہا ہے نا کہ حکومت کھڑی ہے تو پیپلز پارٹی کے بلبوتے پہ کھڑی ہے. آج گرانا چاہے تو آج گر سکتی ہے پیپلز پارٹی, لیکن اس لیے نہیں گرائی جا رہی بیکاز یا تو کوئی وعدے چاہیے یا پھر یہ کہ سپورٹ کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے. حسن صاحب. ہیلو جی حسن مرزا صاحب, یہ امپریشن تو ہے نا اپنی جگہ پر کہ حکومت کھڑی ہے تو پیپلز پارٹی کے بلبوتے پہ کھڑی ہے. دا مومنٹ پیپلز پارٹی گیٹس اوے, یہ گورنمنٹ دھڑم کر کے گر جائے گی, اس کے پاس پاؤں نہیں ہوں گے کھڑے ہونے کے. تو اگر تو یہ جو بھی آپ فارم 47 کا بھی کہہ رہے ہیں, جگہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس گورنمنٹ کو دوسری جگہ پر سپورٹ بھی کر رہے ہیں, تو پھر وہ
وہ کیا 100 جوتے بھی کھانے 100 پیاز بھی کھانے والی سچویشن نہیں ہو جائے گی حسن مرتضی صاحب کہ بات بھی کرنی اور پھر بھی ایسی انیکا اس میں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے کہ 100 جوتے بھی کھانے ہیں اور 100 پیاز بھی کھانے ہیں. یہ والی ضرب المثل اس پہ نہیں آتی. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بڑا کلیئر کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم آپ کی وجہ سے اپنا نقصان بھی برداشت کریں گے, لیکن جو قومی ایشوز ہے ان پہ ہم کمپرومائز کر نہیں سکتے. پاکستان پیپلز پارٹی نہروں پہ اور پانی کی تقسیم پہ واضح اپنا ایک موقف رکھتی ہے. اگر اس موقف سے آپ ہمارے ساتھ بیٹھتے نہیں, بات نہیں کرتے, اس سے باز نہیں آتے, تو ہمارے لیے آپ کے ساتھ چلنا مشکل ہوگا. اب یہ شرجیل میمن صاحب والی بات جو ہے یہ کہاں تک جائے گی حسن صاحب؟ یہ کس پوائنٹ پہ رکے گی؟ دیکھیں سیاست دان ہے, یہ گفت و شنید کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں, یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کرنا. ہم کوئی عسکری قیادت نہیں ہے, ہمارا کوئی عسکری ونگ نہیں ہے. ہم اس ملک کے اندر ایک انتشار کے خلاف, اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کے خلاف ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس میں مزید انتشار پیدا کیا جائے, اس ملک کے اندر مزید تقسیم پیدا کی جائے, ڈیوائیڈ پیدا کی جائے. ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کریں, ایک قوم کی حیثیت میں ہم باہر آئے اور ان چیلنجز کا مقابلہ کریں جو اس ملک کو درپیش ہے. آج ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہیں, آج ہمارے اندرونی حالات جو ہیں وہاں پہ گورننس اور لا اینڈ آرڈر کے جو ایشوز ہیں وہ ایشوز تو بہت سارے کھڑے ہو گئے ہیں. There's no doubt about that. حسن مرتضی صاحب, اس کے لیے یونانیمٹی اور ایک یونانیمس ڈیسیجن کی بھی ضرورت ہے. بس مجھے ایٹ دی اینڈ یہ بتا دیجیے گا کہ فلیکسیبلٹی ہے پیپلز پارٹی کی سائڈ پر یا بس اب نامنظور؟ پیپلز پارٹی کی نہروں پہ کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہے. ہم بالکل اس موقف سے پیچھے ہٹنے کو ایک لمحے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں جو بھی قربان کرنا پڑے, جو بھی چھوڑنا پڑے, ہم وہ چھوڑیں گے اور ہم اپنے مسائل کی تقسیم کو غیر منصفانہ نہیں ہونے دیں گے. اوکے, لاسٹ کامنٹ عفنان صاحب. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ معاملات جو ہے وہ ایمیکیبلی ریزالو ہو جائیں گے. اور جو وہ کہہ رہے ہیں ہمارا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے ادھر ادھر ہونے کا, ہمارا جو موقف ہے ایز از ہے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں تو آپ مان جائیں گے. شروع میں تو یہ بات ہو رہی تھی کہ کسی ایک کنال پہ بھی یہ لوگ ایگری نہیں کریں گے. اب 7 میں سے 6 پہ یہ ایگری کر چکے ہیں. صرف وہ ستلج والی جو ہے اس کے اوپر ایشو ہے, تو چولستان کنال پہ وہ چولستان جا رہی ہے جو, تو وہ اس کے اوپر جو ہے کہ آمادہ ہو چکے ہیں. جی کس نے کہا کہ آمادہ ہو چکے ہیں؟ یہ نوید قمر صاحب نے. نہیں, نوید قمر صاحب نے کہا ہے کہ 6 کے اندر سے 5 پہ ہمیں بہت زیادہ ہے, ایک کے اوپر ہمیں بہت زیادہ ہے, 5 کے اوپر ہم پھر بھی بات کر سکتے ہیں, لیکن وہ پیپلز پارٹی کا آفیشیل سٹانس نہیں ہے. چلیے نوید قمر صاحب تو کیا کہتے ہیں, مطلب نہیں, وہ حسن مرتضی صاحب کہہ رہے ہیں اس کے اوپر بھی ہمارا کوئی سچویشن چلیں, اگر وہ نہیں ہے تو انشاءاللہ ہم بات چیت سے معاملات کو ریزالو کر لیں گے. مطلب آپ مان جائیں گے؟ کوئی نہ کوئی تو مانے گا. مطلب آپ ہی مان جائیں گے؟ کوئی بھی مان سکتا ہے نا. آپ کو ابھی بھی امید ہے کہ وہ مان سکتے ہیں؟ وہ تو دیکھیں ٹیکنیکل لوگ بیٹھ کے آپس میں دلیل سے بات کریں, اور جس کی دلیل میں زیادہ وزن ہو پھر اس کی بات مان لی جائے. چلے تیمور جھگڑا صاحب, لاسٹ کامنٹ. صرف ایک چیز مجھے ذہن میں آ رہا تھا, اور یہ سوال کسی اور دن میرے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے پوچھ لیں. ان کی 2 صوبوں میں حکومت ہے, لگتا ہے کہ سندھ کی پانی کا تو انہیں فکر ہے, لیکن بلوچستان کی معدنیات کا انہیں فکر کچھ کم تھا. کیوں آپ یہ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ تو مائنز اینڈ منرل بل پہ انہوں نے وہ احتجاج نہیں کیا جو ویسے ان کے گورنر خیبر کیا. تو آپ لوگوں میں نہیں ہے جھگڑا صاحب, وہ تو بعد میں ایشو بڑھ گیا. ہم نے تو کیا, پوری پارٹی نے کیا, ساری پبلک. احتجاج برائے احتجاج تھا یا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم؟ سوال میرے خیال میں بنتا تھا, آپ نے اس سے جو ہے وہ فوکس ضرور ہٹا لیا کہ اگر ان کی 2 صوبوں میں حکومت ہے تو پھر صرف سندھ کے رائٹس کی انہیں بات نہیں کرنی چاہیے. ان کی حکومت ہے بلوچستان میں, ایک پبلکلی الیکٹڈ حکومت ہے جہاں ہر بندہ عوام کے ووٹ کے زور سے آیا ہے. پھر انہیں بلوچستان کے حقوق کی تو بات کرنی چاہیے تھی. اور بلوچستان کے ہی حقوق کے لیے تو مائنز اینڈ منرلز کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. جھگڑا صاحب آپ کیوں شک کر رہے ہیں بار بار؟ مجھے آپ کا اس کے پی کے حکومت کے مائنز اینڈ منرلز بل کے اوپر بھی بہت زیادہ تشویش آپ نے اس کا اظہار بھی کیا. بس مجھے ایک چیز کلیریفائی کر دیجیے گا
کہ یہ بل اگر وفاق نے دیا بھی ہے تو انہوں نے امپوز تو نہیں کیا نا. آپ لوگ اس میں ترمیم کر سکتے ہیں, تبدیلی کر سکتے ہیں. وہ ایک یونانیمس قسم کا بل لانے کے لیے ہو سکتا ہے وفاق نے دے دیا ہو, لیکن کے پی کے کی خود کی گورنمنٹ نے کہا تھا یہ ہمارا اپنا بل ہے, کسی نے نہیں ہمیں دیا, نہ وفاق نے دیا ہے, نہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آیا, ہمارا اپنا بل ہے. تو پھر آپ اپنے حکومت کے اوپر ہی سوال کھڑے کر رہے ہیں. دیکھیں وہ تو شیخ وقاص نے کہہ دیا کہ جب عمران خان نے بات کر دی تو کیوں اس کے بعد جو ہے وہ ہم کیا جو ہے وہ کہیں. لیکن یہی تو ایشو تھا. ایشو تو پانی پہ بھی وہی ہے اور منرلز پہ بھی وہی. پاکستان ایک وفاق ہے, وفاق ایک فیڈریشن ہوتا ہے. فیڈریشن میں فیڈریٹنگ یونٹس جو ہیں ان کے حقوق ہوتے ہیں. اوپر سے آپ ڈنڈا چلا کے فیڈریشنز کو نہیں چلا سکتے. We'll discuss this on another day. جگرا صاحب سال میں کیوں نہیں سمجھتے. Got your point. جگرا صاحب thank you very much. حسن مرتضیٰ thank you very much. افنان صاحب thank you very much for joining me in the program. اسی کے ساتھ بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم کچھ کون بھی بات کریں گے اور ساتھ ہی اینڈ پہ غزہ کی. See you after the break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اب یہ جو ٹیرف وارز چل رہی ہیں, ان ٹیرف وارز میں پاکستان کدھر سٹینڈ کرتا ہے, اس کو ہم اس لیے ڈسکس کرنا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کیونکہ ایک طرف ہم لوگ پاکستان مقروض ہے آئی ایم ایف کا, اور آئی ایم ایف کے اندر لاکھوں ووٹس ہیں یو ایس کے. ٹو بی پریسائز سب سے زیادہ ووٹس جو ہیں وہ یو ایس کے ہی ہیں, اور یو ایس کبھی بھی بازو مڑوڑنا چاہے تو وہ اکنامیکلی پاکستان کو بڑے مسئلے میں ڈال سکتا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم چائنا ہمارا ہمسایہ ہے. ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معیشت ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے جوائن کیا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, ٹیرف وارز پاکستان نے پھنس جانا ہے پھر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر. ابھی تک تو ہم خود بھی کنونس نہیں کر سکے ٹرمپ کو. وہ تو اس نے 90 ڈیز کا ایک وہ کیا بفر زون بنا دیا تو بنا دیا یا ٹائم پیریڈ دے دیا, لیکن ہماری گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم لوگ منا لیں گے. ہم یہ جو امپورٹ ایکسپورٹ کا بیلنس گڑبڑ ہے یا ان کا ایکسپورٹ ہمارے یہاں کم ہو رہا ہے, ہمارا ایکسپورٹ ان کے پاس زیادہ ہو رہا ہے, اس کو بیلنس آؤٹ کر لیں گے. لیکن باقی ریاضی کے حساب سے اگر لگائیں تو اگر ہم ادھر سے کاٹن منگواتے ہیں تو وہ بھی مہنگی ہوگی ان کمپیریزن ٹو دا کاٹن وی گیٹ رائٹ ناؤ. آئل منگوائیں, سویابین آئل منگوائیں, وہ بھی مہنگا ہوگا ان کمپیریزن ٹو دا پام آئل دیٹ وی گیٹ فرام ملیشیا اینڈ انڈونیشیا رائٹ ناؤ. تو کیسے میتھس ہم پورا کریں گے اس میں؟ تو دیکھیں انیکا صاحبہ, دا مین پوائنٹس آر کہ یو ایس یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم کرے, یو ایس یہ چاہ رہا ہے کہ وہ اپنا مالیاتی خسارہ کم کرے, اور یو ایس یہ چاہ رہا ہے کہ وہ جو آف شورنگ آف جابز ہو گئی ہے, یعنی کہ مینوفیکچرنگ کچھ ایسٹیمیٹس کے مطابق 4 سے 10% رہ گئی ہے, اس کو واپس لائے تاکہ بلو کالر جابز جو ہیں وہاں پہ کریٹ ہو سکے. اس سے ایک ڈسرپشن سی آ گئی ہے ورلڈ آرڈر میں. ابھی تو 75 ممالک کے ساتھ وہ نیگوشیشن میں ہے, پر بیسک ٹیرف 10% تک ریز ہو گیا ہے, وچ از دا بیسک ٹیرف, اور چائنا کے ساتھ ایک الگ بات چیت ہے. دیکھیے پاکستان کے لیے سب سے بڑی اپرچونٹی اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا تو وہ از دا فالوئنگ, کہ پاکستان ریئلائز کرے کہ ہمیں اپنی ایکسچینج ریٹ پالیسیز, ہمیں اپنی نان ٹیرف بیریئرز, ہمیں اپنی ٹیرف پالیسی اور پیداواری صلاحیت, یہ جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے, یہ ایک اچھی ٹائم فریم ہے کہ ہم ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. ان دا شارٹ رن جو اپرچونٹی ہے از دا فالوئنگ. پاکستان نے پچھلے سال $700-800 ملین کی کاٹن امپورٹ کی تھی, اس سے پچھلے سال 500 ملین کی. اس سال آپ کو $2 سے $3 ارب کی کاٹن باہر سے منگوانی ہے. کیوں؟ آپ کی پروڈکشن ہے 5.5 ملین بیلز, ضرورت ہے 12 ملین بیلز کی. تو یہ جو شارٹ فال ہے وچ اٹ سیلف از اے پروڈکٹیوٹی فیلئر آف پاکستان. مطلب چند سال پہلے تک انڈیا کے قریب کھڑے ہوئے تھے, آج انڈیا 25 پہ اور ہم 5.5 پہ ہیں. سو یو ہیو ٹو سیریسلی تھنک. اگین میں کہتا ہوں دس از آر ٹائم ٹو ری تھنک آر فریم ورکس. سو ایک تو یہ ہے آپ کے پاس کال. دوسری آپ کے پاس جو ان کے ساتھ ہے وہ یہ کہ آپ یو ایس کا جو کنزیومر ہے وہ ہٹ ہوا ہے, اس کو ایک شاک لگا ہے, انکم شاک. کیا مطلب ہے کہ اس پہ تو اگر 15-20% چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں تو اس کا انکم گر گیا ہے, اس کی قوت خرید گر گئی ہے. تو آپ جہاں پہ بھی اپنے مارجنز ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آپ کو کرنے پڑیں گے. چونکہ ہم کچھ ویلیو ایڈڈ بھی کرتے ہیں, بیڈ ویئر, بیڈ لینن, ہم اس میں بہت بڑا مارجن تو نہیں ہے, پر ان دا شارٹ رن پر ایک ہٹ تو لگے گی آپ کو. اس کا تخمینہ جو ہے آپ 5-5.5 بلین ڈالر کی اگر ایکسپورٹ کرتے ہیں اور 4 بلین اس میں سے ٹیکسٹائل ہے تو $500 ملین کی ہٹ لگ سکتی ہے. پر یہ پھر وہی موقع ہے کہ آپ یو ایس کے ساتھ ایک تو ٹیرف سٹرکچر, آپ ان 75 کنٹریز میں ہوں جو نیگوشیٹ کر رہے ہوں. بہت سے لوگ کہیں گے جی پاکستان کے پاس کیا ہے نیگوشیٹ کرنے کا, ایسی بات نہیں ہے. وی آلویز ہیو سم تھنگ ٹو نیگوشیٹ. لیکن یہاں ڈاکٹر صاحب مسئلہ ایک اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم پر ہم لوگوں کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر بھی یو ایس ہے. اگر ہم ڈائیورسفائی بھی کرنا چاہیں اور اپنے ریجنل پلیئرز کے ساتھ بھی ڈائیورسفائی کرنا چاہیں تو اس کے اندر بھی ہم لوگوں کو ٹائم لگے گا آبویسلی. اور اگر چائنا کے ساتھ کرنا چاہے تو وہ تو آلریڈی پروڈیوسرز ہیں, تو ہم ان کو کیا مٹیریل پرووائڈ کر سکتے ہیں. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم
ٹائم وہ کنٹریز جو آربٹ میں USA کے، اب وہ ظاہر سی بات ہے جو چیزیں شاید چائنا سے منگواتے تھے اس کو کٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں بیکاز آف دا US انفلوئنس جو کہ ساؤتھ امریکہ کے اندر بالخصوص ہیں. سو وہاں کیا پاکستان ڈائیورسفیکیشن کی طرف جا سکتا ہے یا وہاں کے دروازے بھی فی الحال نہیں کھل سکتے؟ دیکھیے نا، اس وقت جو ٹرف جو پاکستان نے پیسے خرچ کیے 1% پہ آپ نے $2.5 ارب کی ٹیکسٹائل کی مشینری لگائی. اگر آپ 17-18 ارب ڈالر اس سال ایکسپورٹ کرتے ہیں اور گنجائش 4-5 ارب ڈالر کی ہے تو وہ کہیں تو بھیجنا ہے نا. سو اس میں اپنی جو ایفیشنسیز ہیں پرائیویٹ سیکٹر کی وہ ٹھیک کرنی ہے. اور جو آپ نے ابھی کچھ بجلی کی ٹیل وینڈ ملی ہے کہ بجلی آپ کو 7.5 روپے کم ہوئی ہے، سو 11 سینٹ کے قریب بجلی ہے. آپ ریجنلی کچھ وہ بہتر ہوئے ہیں. پھر آپ کا جو ورکر ہے وہ $150 کا ہے پر منتھ. چائنا 400-500 اور US تو چلیں بالکل ہی ڈفرنٹ بال گیم میں ہے. مطلب جو ایک تحقیق یہ بتاتی ہے کہ جو چین $20 کی ویتنام میں بنتی ہے وہی چین جو ہے US میں $70 کی بنتی ہے. سو وہ جو آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ اس کو ایکسپلائٹ کر سکیں. EU میرے خیال ہے $12 ارب کی ہماری قریباً ٹریڈ ہو جمع ہے، تو وہ تو ہمارا ابھی بھی بہت بڑا پارٹنر ہے. اس کے اندر ایک اور تھوڑا سا ہم لوگ، کیونکہ EU بھی ہو سکتا ہے کہ US کے ساتھ US کے اوپر ٹیرف امپوز کر دے ان کیس اگر یہ میٹر سالو نہیں ہوتا EU کے ساتھ بھی، تو وہ مارکیٹ بھی ہمارے لیے ایک اچھی جگہ بن سکتی ہے کنسیڈرنگ کہ ادھر بھی ٹریڈ وار سٹارٹ ہونے والی ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ویسٹ ایک ایلائی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا ساتھ مل کر چلتے ہیں، بہت سارے ممالک نیٹو کے اندر ساتھ ہیں. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ کسی طریقے سے وہاں بھی اور سپیس کریٹ ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے بفور انڈیا اینڈ بنگلہ دیش ایکسپلوئٹ؟ دیکھیں نا، یہ بات تو آپ کی درست ہے. اب مطلب اگر ہم اپنے ٹیرفز کو ٹھیک کرنا شروع کریں، ہم اپنے نان ٹیرف بیریئرز ہٹانا شروع کریں، ہم اپنی انڈسٹری کو نا یہ جو ہم ایک ISI جس کا مطلب ہے امپورٹ سبسٹیٹیوٹنگ انڈسٹریز کے طور پہ چلاتے رہے. اچھا ہوا آپ نے کلیریفائی کر دیا. ہم جس طرح ڈومیسٹکلی اورینٹ کر دیا ہے ہم نے کہ ڈومیسٹک سیلز کر کے ہم کوئی گاڑی دنیا کو نہیں بیچتے، گاڑیاں بناتے ہیں. اور ڈیلیشن پروگرام میں چھوٹا سا تھا تب سے سن رہا ہوں اپنے گھر میں یہ کہانی کہ گاڑیوں کی ڈیلیشن ہوگی، لوکلی بنے گی، پر آج بھی گاڑیاں اسمبل کر کے لوکلی بیچتے ہیں. ویسے ڈاکٹر صاحب آپ کی اس بات سے وہ باتیں جو ہم 25 سال پہلے سے سن رہے ہیں نا وہ آج بھی سن رہے ہیں. مجھے لگتا ہے اگلے 25 سال میں بھی اف وی ڈو ناٹ ایکٹ رائٹ ناؤ ہم یہی باتیں سن رہے ہوں گے. سو یہاں سیریس کیپیسٹی ایشوز ہے. اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بات بھی ہم رٹا لگاتے رہے ہیں، لیکن ایز آف ڈوئنگ بزنس میں آپ کہہ رہے ہیں ٹیل وینڈ ملی ہے ہم لوگوں کو بجلی کی، یہ ٹیل وینڈ مزید بھی تو ہو سکتی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی سطح پر دیکھیں اور ہمارے یہاں دیکھیں. سو دیکھیے نا، ایک وہ ٹیل ونڈ ہے، ایک پیٹرولیم کی ٹیل ونڈ ہے. پرائسز ابھی بھی خطے میں کم ہیں ہماری، چلے میں اسی کو لے لیتا ہوں، آج ہم وہ ڈسکشن میں نہیں جاتے. پھر آپ کا 22 سے 12% آ گیا ہے پالیسی ریٹ، تو یہ 2-3 ٹیل ونڈز بھی ہیں. اب اس کو استعمال کرنا ہے، وہ 4-5 ارب ڈالر کی کیپیسٹی کو یوز کرنا. پھر CPEC-2 بھی سنتے ہوئے بہت عرصہ گزر گیا ہے، اس کو بھی آپ نے کسی طرح مطلب 40-45 ہزار میگا واٹ انرجی الیکٹریسٹی بنانے کی کیپیسٹی ہے. کمنگ بیک ٹو ٹیرفز، دیکھیں یہ جو ہم نے ACDs RDs یہ 2007 میں 13 میں 15 میں ہم لگاتے رہے، یہ کیا ہے؟ ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی، ریگولیٹری ڈیوٹی. یہ لگا کے ہم نے امپورٹ، میں پھر ایک دفعہ سمجھا دوں، پاکستان کی امپورٹ کا حجم ہے 20-22%. یہ پاکستان جیسے ملک کے لیے ایز اے پرسینٹیج آف GDP بہت بڑا نہیں ہے. 30% تو پیٹرولیم ہے اس میں، باقی یہ پام آئل اور یہ چیزیں ڈالیں. آپ کو چیزیں وہ منگوانی ہیں باہر سے جن کو ٹھیک کر کے، فار ایگزامپل کاٹن منگوا لیتے ہیں US، ویلیو ایڈ کرنی ہے ان کو ویلیو. دیکھیں نا، اصل سٹوری یہ ہے، اصل سٹوری یہ کہ اگر آپ یہ چیز ٹھیک کرنا شروع کریں گے. ویلیو ایڈیشن کی کیا ہی بات کریں ڈاکٹر صاحب، ہمارا یہاں پنک سالٹ ہوتا ہے، یہاں جو سالٹ مائنز ہے ادھر سے کھیوڑا سالٹ مائن سے انڈیا اپنا ٹیگ لگا کے ادھر باہر بیچ رہا ہوتا ہے کہیں گنا زیادہ پہ. تو ہم لوگ ویلیو ایڈیشن کر رہے ہوتے تو انڈیا اپنا لیبل لگا کے بیچ نہ پا رہا ہوتا. وی آر انیبل ٹو ڈو دیٹ. سو ویئر جی. اور یہ ریئلائز کریں نا کہ یہ تو اتنا نہیں ہے آپ کا امپورٹ، اور اس کا جا کے اندر دیکھیں تو یہ سامنے چیز آتی ہے. پر جب آپ جا کے ایکسپورٹ دیکھیں تو کیا 9-10% آف GDP ہیں. یہ جن ممالک کا آپ ذکر کر رہی ہیں، انڈیا، ویتنام 22%، 30%، 40%، 70%. سو پہلے تو یہ سمجھیں کہ اصل یہ ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کا ٹائم ہے. USA ان دا شارٹ رن کاٹن کی ہے، سویا بین کی ہے، ذرا مہنگی بھی ہو تو یو گو ود اٹ. اس سے آپ کو ٹیرف رجیم اپنی وہی مل جائے گی. ٹھیک ہو گیا ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. نی جرگن سے زیادہ اور ری ایکٹیو پالیسی سے زیادہ اب ہم لوگوں کو پرو ایکٹیو پالیسیز کی ضرورت ہے. پاکستان کی معیشت 25 سال پہلے جو ہم باتیں سن رہے تھے اب ہم نے اگلے 25 سال میں وہ نہیں سننی. سو وی نیڈ ٹو چینج رائٹ ناؤ. اگر ایران سینکشنز کے ہوتے ہوئے اپنے اکانومی کو بوم کر سکتا ہے اور اپنی انڈسٹری کو بوم کر سکتا ہے تو ہمارے اوپر تو کوئی سینکشنز نہیں ہے، کھلی دنیا ہے، کیوں نہیں ہم چینج کرتے؟ یہ سوال ہے. لیکن بریک کی طرف جائیں گے. دنیا کھلی ہے
लेकिन गजा वालों के लिए नहीं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वो प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि गजा के अंदर जहां जो रेफ्यूजीज हैं उनको प्रोटेक्टेड फील कर रहे होना चाहिए, जिनके खेमे हैं, जो जर्नलिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हर तरह का, हर शोबे से ताल्लुक रखने वाला, हर उम्र का और हर जो कैटेगरी ऑफ पर्सनैलिटीज पर्सन्स हैं गजा के अंदर इस टाइम पर सरापा एहतजाज तो है, लेकिन उनका एहतजाज कोई सुन नहीं रहा। उनके खेमे जलाए जा रहे हैं, जिंदा जलाया जा रहे हैं उन लोगों को जो स्पेशल नीड्स के लिए हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने यह कह दिया है कि जी गजा के अंदर हमास की हुकूमत बाहर रही तो फिर इसराइल जो है उसके लिए बड़ी शिकस्त होगी। नेतन्याहू का कहना है कि जी इस जंग के अंदर हम हमास का खात्मा चाहते हैं और उस वक्त तक ये जंग खत्म नहीं होगी जब तक हमास को कंप्लीट खत्म ना कर दें, मुगवियों को वापस ना ले आए। नेतन्याहू ये भी कहता है कि हमास के मुतालबात के सामने झुक गए तो हम गजा में दोबारा जंग नहीं कर सकेंगे, यानी अभी और जंगों का भी इरादा है। जबकि दूसरी जानब हमास जंग के खात्मे और इसराइल के मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नौ का मुतालबा कर रही है। इसराइली वजीर आजम का यह कहना है कि जी ये यकीनी बनाना है कि गजा पट्टी इसराइल के लिए मजीद खतरा ना बन सके। हमास की शराइत पर जंग खत्म करने का कहने वाले इसराइली दानिशवर हमास का प्रोपेगेंडा जो है उसको दोहरा रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइल की जानिब से जनूबी और शुमाली गजा के अंदर खुले आसमान तले पड़े बेघर फलस्तीनियों के ऊपर हमले जारी हैं। ताजा हमलों के अंदर 50 फलस्तीनी इसराइली बर्बरियत से शहीद हो चुके हैं। इसराइली फौज ने मशरकी गजा के अंदर भी टैंकों से गोलाबारी की है, जबकि खान यूनिस और अल मवासी के अंदर जो पनाह गुज़ीनों के कैंप है उसके ऊपर भी बमबारी हुई है। और इन तमाम सूरत हाल के अंदर सबसे ज्यादा जो सफर किया है वो बच्चों ने किया है। अब एक बहुत लंबी फहरिस्त है, जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने इसके हवाले से बात की है। टू बी प्रिसाइज, अभी जो रिसेंट इंडोर्समेंट आई है ऑफ पैलेस्टीनियन राइट्स वो आई है एंजेलिना जोली की तरफ से, जो कहती है कि गजा एक बहुत बड़ी कब्र बन चुका है पैलेस्टीनियंस के लिए और वो जो उनकी मदद कर रहे हैं। और इसराइली फोर्सेस ने रिज्यूम किया है मिलिट्री ऑफेंसिव और इसके हवाले से फोर्सिबली डिस्प्लेस करना लोगों को और डेलिबरेटली ब्लॉक करना